सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की जीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूरह लुक़मान से एक आया नूर तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है, कई लोग ऐसे हैं जो मकसद हयात से गाफिल करने वाली बातों का व्यापार करते हैं ताकि लोग भटकते रहें खुदा की राह से बेखबर होकर और उसका मजाक उड़ाते रहें। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, फरमाया ऐसे लोगों के लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब है। अल्लामा अलूसी और दीगर मुफस्सिरीन इस आया मुबारका का शान नुज़ूल बयान करते हैं। ये आया मुबारका मक्का का एक मुतमव्वल शख्स जिसका नाम नज़र बिन हारिस है, ये आया मुबारका उसके हक़ में नाज़िल हुई है। असल मामला ये था कि हुजूर की जलवागरी से पहले ये जहाँ नहीं था, पूरी दुनिया में अंधेरे थे। हुजूर तशरीफ़ लाते हैं तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसती है, भटकी इंसानियत को हदायत की राहें मिलती हैं, फ़र्द वाहद से लोग ईमान लाने लगते हैं। तो जो इस्लाम दुश्मन थे वो बाहम जुड़ बैठे। उन्होंने माज़ल्ला कहा कि हम बानिए इस्लाम को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे और इस शम्मा के गिर्द जो मुट्ठी भर परवाने हैं हम उन्हें खाक में मिला देंगे। लेकिन वो क्या, किसी ने खूब कहा कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, और जिदा जिक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जम्या है उसनू बंद करे, ओदे जिक्र दा मुहाफिज आप खुदा पढ़ो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजार हा मुखालिफतों के बावजूद इस्लाम फैला, इस्लाम नशो नमा पाता रहा। मैंने जिस शख्स का नाम लिया नज़र बिन हारिस, ये ताजिर था और मुल्क शाम ईरान तजारत के लिए इसका आना जाना था। इसने वहाँ से रुस्तुम अस्फंद यार की जंगी किस्से कहानियाँ ख़रीदी। मक्का आता है और लोगों को जमा करके कहता है कि तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदो समूद की कहानियाँ सुनाते हैं, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अजमियों की कहानियाँ सुनाऊँगा। इसने एक चाल ये चली कि ये लोगों को किस्से कहानियाँ सुनाता, और दूसरी चाल इसकी ये थी कि इसके पास हुस्न की परी पैकर बांदियाँ थीं, चिट्टी चमड़ी वाली जवान लड़कियां थीं जिनका नाच गाना लोगों को सुनाता दिखाता। तो इसकी मेहनत से कुछ कच्चे ईमान वाले लोग मुर्तद भी हुए थे। तो अल्लाह ताला ने इसके हक़ में ये आया मुबारका नाज़िल फरमाई कि जो मकसद हयात से गाफिल करने वाली बातों का व्यापार करते हैं उनके लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब है। लाहवल हदीस की तशरीह में उलमाए तफसीर बयान करते हैं और बड़े बड़े नाम हैं मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद, और अकाबिर ताबईन में हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत मखहूल, हज़रत मुजाहिद, हज़रत कतादा, हज़रत हसन बसरी। आप फरमाते हैं लाहवल हदीस से मुराद गाना बजाना और मौसीकी मुराद है। नज़र बिन हारिस क्या करता था, ये किस्से कहानियाँ सुनाता था और नाच गाना सुनाता दिखाता था। तो फरमाया जो नाच गाने वाला काम करते हैं उनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। दोस्तों, ये गाना, ये मौसीकी, इसका हमारे ऊपर हमला कब हुआ? ये खिलाफत राशिदा के दौर के एहतताम पर यह मौसीकी हमारे ऊपर हमला आवर हुई थी। ताहम उस वक़्त तो मिल्लत इस्लामिया का निज़ाम दिफा मजबूत था, तो इसने आबादी के इंतहाई कलील हिस्से को मुतासिर किया, और आज 14 सदियाँ बीत गईं और मिल्लत इस्लामिया का निज़ाम दिफा कमज़ोर हो गया।
اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی. کل تک جو روح کی سزا تھی وہ آج روح کی غذا ہے. بقول اقبال کے وہ کہتے تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے. گانا گانے والے اس کو بچپن کا شوق بھی کہتے ہیں اور اللہ کا فضل بھی کہتے ہیں, اور سننے والے اس کو روح کی غذا کہتے ہیں. نہ گانا گانے والے نے غلط کہا نہ سننے والوں نے گناہ جانا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں, اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ بروز حشر اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا. امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں, 6 صدی کے محدث ہیں, حدیث کی معتبر کتاب ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یہ میں عرض کرتا ہوں, پہلے ایک حدیث عرض کرتا چلوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, روایت کرتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس حال میں مرا, دھیان سے سنیے گا جوانوں, فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا, فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو. عزت کی موت ہے کہ بندہ گانے سنتا مرے. ہمارے گجراوالا میں ماڈل ٹاؤن میں ایک قاری قرآن, تقریباً 1 اشرہ پہلے کی کہانی ہوگی. یکم رمضان ہے, نماز فجر کا وقت ہے, پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے, پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے, سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا, فرشتہ روح کف انصری سے کھینچ کے لے گیا. اس حافظ نے, اس عالم نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے. بھائی جان جیو شان سے, مرو ایمان سے. یہ کوئی موت نہیں کہ بندہ گانے سنتا مرے. دوستوں کے ساتھ گاڑی میں سفر میں ہے, شراب کے جام چل رہے ہیں, فحش گانے چل رہے ہیں, اچانک کیکر سے گاڑی ٹکرائے, موت کی گھاٹ چاروں دوست اتر جائے, فرشتہ کیا لکھے گا بھائی؟ اور وہ قاری قرآن کس حال میں گیا؟ لبوں پر نغمے کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا, فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو. تو امام منذری کی میں نے عرض کی, آپ روایت لائے ہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں. ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا, اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز. فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں. دوستو اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا, اسلام رخصت دیتا ہے. نعمت ملے چرچا کرو, نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری ہوتی ہے. اور یہ بات بھی پیش نظر رہے, اسلام غیرت مند دین ہے, وہ اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے بن کے رہو. نعمت کے حصول پر چرچا کرنا یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں. میں ایک مثال سے عرض کروں گا. شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہجوم ہوتا ہے. شادی کے بعد سب سے بڑی آرزو کیا ہوتی ہے؟ گھر کے جو بوڑھے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں کو پوتا پوتی دے, میاں بیوی کہتے ہیں اللہ ہمیں کو بیٹی بیٹا دے. اللہ کی مرضی ہے دوست کسی کو امتحان میں ڈال دے, 10-20 سال کسی کی یہاں اولاد ہی نہ ہو. اور ہمارے سامنے ایسے کئی لوگ ہیں جو بیچارے اولاد کی دولت سے محروم ہیں. مسجد میں آتے تو مولانا صاحب سے عرض کرتے ہیں, شیخ کی چوکھٹ پہ گئے تو شیخ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں, حاجیوں کے قافلے چلتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا. اولاد بہت بڑی دولت ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے, من کا قرار کہا جاتا ہے. اولاد اسائے پیری ہوتی. میرے دوست ہیں 4 بھائی ہیں, کسی کے ہاں اولاد نہیں. جب وہ دعاؤں کے لیے کہتے تو چہرے پر اور جو اداسیاں ان کے لہجوں میں دیکھتے ہیں, اولاد دولت بہت بڑی ہے, لیکن اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے, 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو تو کتنا مشکل اور کتنا کٹھن مرحلہ ہے. اور اگر 20 سال بعد کسی کے ہاں بیٹا ہو تو تقاضا کیا ہے؟ نعمت ملی ہے تو اسلام کہتا ہے چرچا کرو. اچھا ہمیں اللہ نے بیٹا دیا تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ انتہائی معذرت سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمیں بیٹا ملا تو کیا ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ ہمارا مزاج ایسا نہیں. آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہو, میں بھی دیہات ہوں, آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں کسی کے ہاں بیٹا ہو تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈیک آن کرتے ہیں, اس خیال سے کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے. او بھائی قابل لعنت تو آواز ڈال دی آپ نے. حالانکہ حکم یہ ہے کہ اس موقع پر کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے.
کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. دائیا نے کوئی گالی دینی ہوتی ہے؟ دائیا نے مبارکباد ہی دینی. اللہ نے بیٹا دیا یا بیٹی دی ہے. اولاد کا شعبہ اتنا حساس ہے کہ اس وقت حکم ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ آئے. اس کے کان میں سب سے پہلی آواز ہو تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بچہ پہلے اللہ اللہ سکھاؤ اس بچے کو, پھر اللہ اللہ سیکھ جائے, پھر لا الہ کی لوریاں دو, پھر لا الہ بھی سیکھ جائے تو پھر محمد الرسول اللہ کی لوریاں دو. اس کے بعد جو بھی آپ نے سکھانا ہے وہ سکھاؤ. یہ اولاد کی تربیت کے مراحل ہیں کہ اس کے زبان پر پہلا لفظ سونے رب کا ہو, اللہ کا نام علام پہ. لیکن انتہائی معذرت سے ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو کیا سیکھتے ہیں؟ گالیاں. اچھا, پہلی گالی جب زبان پہ آئی تو ماں گھر کے بڑے اس بات پہ پریشان نہیں ہوئے, بلکہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. رات افراد خانہ کا انتظار ہوتا ہے اور اس کو چھیڑا جاتا ہے, ماحول بنایا جاتا ہے. گالی نہ دے تو اس سے تقاضا کیا جاتا ہے جو صبح مجھے گالی دی تھی دادا ابو کو سناؤ, اپنے پاپا کو سناؤ. یہ کچھ سنانے والی چیز ہے بھائی؟ یہ تو رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے کہ اس کی زبان پہ گالی آئی ہے. تقاضا تھا کہ ہم اپنے گھر سے, اپنی زندگی سے گالی نکالتے, سنجیدہ ہو جاتے. کیونکہ بچے کورا کاغذ ہوتے ہیں, جو بھی تحریر لکھو گے وہ 1 منٹ ہے. آپ نے گالی لکھی تو گالی ہی بولے گا نا بھائی. بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی. اچھا, وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی. یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ 6 ماہ ہوئے وہ آپ کے گھر میں آئی ہے, 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے. گالی کا ماحول تو آپ نے خود فراہم کیا ہے. اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ جو سکھائیں گے اس کے نتائج سامنے ضرور آئیں گے. آپ نے گالی سکھائی تو وہ گالی بولے گا. آپ کے گھر کا ماحول اگر قرآن والا ہو, نہ حدیث والا ہو, محمد پہ درود پڑھنے والا ہو, تو اس کے بھی نتائج سامنے آئیں گے. جو سکھائیں گے اس کے نتائج آپ ضرور دیکھیں گے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر, کسی نے انجینئر, اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگانا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو. کہا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے, لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, تو دل میں شوق پیدا ہوا میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. کیا ہمارے بچوں کے دل میں ایسے شوق ہیں؟ معذرت سے کہوں گا, ہم نے کیا بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ تو جواب یہی ملتا کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو اولاد کا شعبہ, تربیت کا یہ شعبہ بڑا حساس ہے. تقاضا کیا تھا, کرنا کیا تھا, ہم نے کیا کیا؟ ہمارے ہاں بچہ ہوا تو حکم یہ تھا کہ اس کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی ہو, لیکن ہم نے اس کے کان میں گانا ڈال دیا جو قابل لعنت آواز تھی. اچھا, 1 ہفتہ نہیں گزرتا ہمارے گھروں میں ہجڑے آ جاتے ہیں, اور بعض تو خود ہی آ جاتے ہیں, بعض کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے, اور ان پہ ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ بعض لوگ نشاور کرتے ہیں. دیکھیے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی خوشی دی ہے, 20 سال بعد بیٹا دیا ہے تو اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا بھی ہوا ہے, بہت ساری دولت رکھتے ہو, آپ مترا والی کے امیر ترین آدمی ہو, اور آپ کی دولت کے تذکرے بھی ہوتے ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں رکھتے ہو, ضرور خرچ کرو. ہم نہیں کہتے کہ نہ خرچ ہو, ضرور خرچ کرو. لیکن ہجڑوں پہ کیوں؟ یہ سوال ہے. آپ کی دیوار کے متصل آپ کا غریب بھائی بھی رہتا ہوگا, آپ کی دیوار کے متصل آپ کی غریب بہن کا گھر بھی ہو سکتا ہے, آپ کی دیوار کے متصل بیوہ کے بلکتے سسکتے بچے بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اگر دولت ہی لٹانی ہے تو یہاں لٹاؤ, لیکن دولت ہم وہاں لٹاتے ہیں جہاں نفس کو حظ ملتا ہے. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر, اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے. ہم کہتے ہیں اللہ نے یار آپ کو دولت دی ہے تو ضرور لٹاؤ, لیکن کہاں لٹاتے ہو؟ ہجڑوں پہ کیوں لٹاتے ہو؟ لٹانی ہے تو ان مجبوروں پہ لٹاؤ یار, ان دکھیوں پہ لٹاؤ. لیکن ہماری دولت وہاں لٹتی جہاں نفس کو حظ ملا. اسلام خوشی سے منع نہیں دوست کرتا. اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو. ہمیں بیٹا ملا تو ہم نے گانے چلائے, وہ بیٹا 8 دن کا ہوا تو ہم نے ہجڑے نچائے. اچھا, وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے, شادی کے قابل ہوتا ہے, نکاح کا مقصد کیا تھا کہ برائی کے آگے بند باندھنا. لیکن اس موقع پر جو اختلاط و مرد و زن ہوتا ہے
اور رسم حنا کے موقع پر یہ جو ہم نے اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان سے رسومات لی ہیں، اس موقع پر ہم کیا کچھ نہیں کرتے؟ ڈھولک کی تھاپ پہ ماں بھی، بہن بھی، بیٹیاں بھی بھنگڑے ڈالتی ہیں. کیا یہ خوشی ہے؟ اسلام رخصت دیتا ہے، لیکن اسلام غیرت مند بھی بڑا دین ہے یار. تو دو آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں، خوشی کے وقت گانا اور غم کے وقت بین کی آواز. میرے نبی فرماتے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. حدیث کے لفظ سنیے، میرے نبی فرماتے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ شرابیں پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل دیں گے، یوزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، فرمایا ان کے سروں پر باجوں گاجوں اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا. یخسف اللہ بہم الارض، فرمایا اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا. ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا. جب قوم کا جوان آوارہ ہوگا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، اور موسیقی گانا اس کی دھن ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ایسی قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا. اور ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ انہیں زمین میں دنسا کے لے جائے گا. آپ ماضی کے اوراق پلٹیے بھائی، پرانی کہانی نہیں، یہ جاتلا میں ایک جھٹکا لگا تھا، لیکن نقصان بہت بڑا نہیں تھا. اللہ کی دھرتی کانپ اٹھی اور کچھ گھر زمین بوس ہوئے اور کچھ لوگ موت کی گھاٹ اترے. لیکن ہم 1.5 اشرہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک جھٹکا ماہ رمضان میں لگا تھا، صبح 9 کا ٹائم تھا. آج سے 15 سال پہلے 2005 میں ایک جھٹکا لگا تھا، یقیناً آپ کو یاد ہوگا، اور یہ جھٹکے میں نے بھی اور آپ نے بھی محسوس کیے تھے. لیکن یہ جھٹکا شمالی علاقہ جات میں بڑا زوردار تھا. اس نے مانسیرا سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی. بچے یتیم ہوئے، بہنوں کے ارمان کچلے گئے، عورتوں کے سہاگ اجڑے، اور سخاوت کے دیوتا جن کے قدموں میں لوگ کشکول لیے کھڑے ہوتے تھے، لیکن اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھی کشکول لیے بھیک مانگ رہے تھے. پرانی کہانی نہیں بھائی، 15 سال پہلے کی کہانی ہے. ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوا، اتنا بڑا حادثہ ہوا، اور یہ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ پہاڑوں میں رہنے والے خاک میں مل گئے. اچھا، جب یہ جھٹکا لگا تھا تو میری اپنی رائے تھی کہ صبح یا اگلی نماز کے وقت جو ہے وہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوگی، پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوگا، آنکھوں پر حیا کے پہرے ہوں گے، کانوں میں قرآن کے نغمے ہوں گے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے ہوں گے. اب نماز قضا نہیں ہوگی، جو نمازیں چھوڑی ہیں ان کی بھی قضا کریں گے، اب اخلاق اچھی ہوں گے. یہ خیال تھا کہ کافی حد تک جو ہے وہ تبدیلی آئے گی. لیکن اگلی نماز میں ہم نے مسجد میں آ کر کے دیکھا تو وہیں 1.5 صف نظر آئی. مسجد میں نمازی بڑھتے ہوئے نہ دیکھے. ہاں البتہ آپ نے بھی، میں نے بھی تبصرے ضرور سنے، یہ چوکوں میں بھی، یہ چوباروں میں بھی، یہ چائے کے کھوکھے پہ بھی بیٹھ کے ہم نے یہ تبصرے سنے. اور وہ تبصرے کیا تھے؟ ہم نے کہا پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدکار تھے. ہم نے کہا تھا پہاڑوں میں رہنے والوں کے اخلاق کھوکھلے تھے، وہ فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے، وہ چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ان کے تیور تھے. اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا تھا، کان پہ جو تک نہیں رینگتی تھی. وائس نصیحت کرتا تھا، وہ غفلت کی پٹی نہیں اتارتے تھے. ہم نے کہا وہ بند کمروں میں آبرو ریزی کرتے تھے. ہم نے کہا کہ ان کے لبوں سے شراب کے جام لگے ہوئے تھے. ہم نے بڑی باتیں کی. میں نے یہ پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا یہ بات ضرور کی. میں نے کہا کہ مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدکار تھے، سیاکار تھے، اخلاق کھوکھلے تھے، فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے. لیکن میں نے وہاں تھوڑا سا آئینہ دکھانے کی کوشش کی. میں نے کہا ہمارا تعلق پنجاب سے ہے، آپ تریگڑی کے رہنے والے ہو، میں آپ کے پڑوس میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی جان، اگر بغور ہم اپنی حالت دیکھیں آج سے 15 سال پہلے اور آج بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم وہیں کھڑے ہیں نا. 15 سال پہلے بھی ایسے تھے ہم. 15 سال پہلے اگر ہم اپنے رویے دیکھیں تو کیا یہاں مسجدیں سجدوں سے مزین تھی؟ یہاں بھی تو مسجدیں خالی تھی نا. کیا یہاں چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوان نہیں کھڑے ہوتے؟ اور کیا یہاں اخلاق کھوکھلے نہیں؟ کیا ہم فساد کے کھوکھلے دانے پہ نہیں کھڑے؟ بھائی جان، اگر پہاڑوں میں رہنے والے لوگ اچھے نہیں تھے نا تو اچھے ہم بھی کوئی نہیں، حاجی ثناء اللہ سی بھی کوئی نہیں یار. دامن ہمارا بھی گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے. اور یہ جزوی عذاب، یہ جھٹکے اس لیے لگتے ہیں، یہ سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے. اللہ کے عذاب کا کوڑا پہاڑوں میں برسا، چٹانیں توڑ دی گئی،
اور فلک بوس عمارتیں زمین میں گر گئی، کتنے لوگ سہاگ اجڑے، یہ ساری کہانی تھی۔ اگر عذاب یہاں آئے تو یہ دوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، یہ بنگلے پلازے، کیا ایک جھٹکے میں اللہ خاک میں نہیں ملا دے گا؟ یہ جھٹکے اس لیے لگتے ہیں کہ تاکہ سنبھلنے کا موقع ملے، لیکن ہم سنبھلے نہیں، ان کی ذات پہ تبصرے شروع کر دیے۔ فرمایا جب شراب عام ہوگی، یہ جوان شرابیں پئیں گے، نام بدلیں گے، اور موسیقی دن ہوگی۔ کبھی پہلے لوگ اذان ہوتی تھی نا تو بیٹیاں سر پہ دوپٹے رکھ لیتی تھی، اور اذان کا وقت ہوتا تھا تو دکانوں میں اگر گانے لگے بھی ہوتے تھے لوگ بند کر دیتے تھے۔ لیکن آج آوازیں اتنی اونچی ہو گئی، اور آج تو ہمارے کانوں کے ساتھ ہینڈ فری نہیں اترتی، ہمیں پتہ ہی نہیں نماز کا وقت کون سا ہے۔ میں ابھی کسی جوان سے یہاں سوال کروں کہ مجھے فجر کی اذان بتائیے کتنے بجے ہوگی، ہو سکتا ہے 10 بندوں کو پتا ہو کہ اذان کتنے بجے ہوتی ہے اور جماعت کتنے بجے ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں علم بھائی نماز کا ٹائم کون سا ہے۔ اذان ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اذان ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ پہلے اذان کا احترام کیا جاتا تھا، آج کہاں رہا؟ یہ جھٹکے اس لیے لگتے ہیں تاکہ سنبھلنے کا موقع دیا جائے۔ کہا فرمایا ان کو زمین میں دنسا کے لے جایا جائے گا، بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا۔ انسان ظاہری طور پہ خنزیر اور بندر نہیں بنے گا، لیکن جو خنزیر اور بندر کی صفات ہیں وہ انسان میں آ جائیں گی۔ علم حیاتیات میں لکھا ہے کہ خنزیر کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے، اور بندر کی صفت وہ نقالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے۔ یہ شوبز کی دنیا، پاپ سنگر سننے والوں کے مزاج ہم جانتے ہیں بھائی۔ فرمایا جب گانا عام ہوگا نا، جب شراب عام ہوگی، تو آج دیکھ لے جو شراب پیتے ہیں اور فخر سے بتا دے دوست کی دعوت پہ گئے تھے، ڈرموں میں شراب ڈالی تھی، مٹکے بھر بھر کے پیے۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے بھائی، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہیں اللہ نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دینا یار، لیکن آج فخر سے بیان کرتے۔ شرابی کا رخ مرتے وقت فرمایا اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، ہم فخر سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جب شراب عام ہوگی، گانا عام ہوگا، اس قوم سے حیا والی چیز چھین لی جائے گی، تو یہ عذاب کیا ہوگا؟ انہیں زمین میں دنسا کے لے جائے۔ عذاب کیا آئے گا کہ ان کے سینوں سے حیا کی دولت ہی چھین لی جائے گی۔ یہ روحوں کی غذا نہیں جوان۔ ایلن بلوم، یہ ایک عیسائی مفکر گزرے، اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ روح کی کچرا غذا ہے، ہم نے اس کو روح کی غذا کہا۔ علامہ جوزی تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گانے میں 2 مضرت جمع ہے، ایک تو یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے۔ میں نے بہت سارے مفکرین کی آراء کو پڑھا ہے، کسی نے کہا کہ گانا سننے والے اکثر خودکشی کر لیتے، گولی سے خود کو اڑا دیتے، جذبات دیے جاتے ہیں نا، تو یہ روح کی غذا نہیں دوست، موسیقی روح کی غذا نہیں، روحوں کی غذا ہے تو اللہ کا قرآن ہے، جس کو کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ کسی بزرگ نے کہا نا اگر رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ آج میں اور آپ دیکھیں کتنی دیر ہوگی رب سے بات کیے ہوئے۔ اگر رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ یہ دھندلا سا ہمیں ماضی کا کچھ عکس نظر آتا ہے کہ بچپن میں ہم مسجد میں جایا کرتے تھے، ہفتے میں صرف 2 دن، پورا ہفتہ نہیں، اور 2 دن جو جاتے تھے ماں 10 دفعہ مسجد میں پیغام بھیجتی تھی جلدی جلدی چھٹی کرو، اس نے اسکول جانا ہے۔ میں علماء کو خراج پیش کرتا ہوں جو قرآن سے محبت ایسی ہوتی ہے کہ بچوں کے سینوں میں وہ ناظرہ قرآن جو ہے نا وہ انہیں پڑھنا آ جاتا ہے، ورنہ تو ہمارا قرآن مجید سے تعلق ہی کیا رہ گیا، اور وہ بچپن میں ہمارا قرآن سے رابطہ رہا ہے، اور اس کے بعد جب سے ہم نے قرآن پڑھ لیا، میں اور آپ یاد کریں کتنی دیر ہو گئی یار اس کتاب کو کھول کے ہم نے دیکھا ہو، اس کتاب سے ہمارا رابطہ رہتا ہے۔ ہاں ہم نے دکان بنائی، کارخانہ بنایا، ہم نے فیکٹری بنائی، اور بطور برکت قرآن پڑھا، وہ بھی ہم نے خود نہیں پڑھا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ہم مسجد سے چند حفاظ کو لا کر کے 200-400 روپے پہ خرید لیتے ہیں، اور لا کے وہاں بھی خود نہیں پڑھتے، وہاں بھی بچوں سے پڑھاتے ہیں۔ اس کتاب سے ہمارا تعلق کیا رہ گیا یار؟ ہماری بیٹی کا نکاح ہوا تو ہم نے اس کا سایہ دے کے اس کو گھر سے رخصت کر دیا، بس اتنا ہی تعلق ہے اس کتاب سے ہمارا۔ یہ تو کتاب ہدایت ہے یار، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب زندہ ہے۔
فرمایا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، اس کتاب سے محبت کرو، یہ ہے روحوں کی غذا۔ میرے ایک دوست ہیں، بوڑھے ہو گئے، جوانی کی بات سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں پنڈی سے فیصل آباد کا ٹائم تھا اور اتفاق سے مجھے جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے لب حرکت میں تھے اور مجھے محسوس ہوا کہ اس کی پیشانی میں سعادت کا نور ہے۔ میرا جی چاہا کہ اس وظیفے میں بھی ساتھ مشغول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں وہ وظیفے میں اتنا مگن تھا، میں نے 1 2 4 دفعہ اسے کہا کہ بھائی مجھے بھی ساتھ شامل کر لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ، استاذ العلماء قبلہ پیر مفتی محمد ارشد روحانی صاحب۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں جی، بسم اللہ۔ تو میں نے عرض کیا میں انشاءاللہ ابھی اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، میرے بعد ایک تو معروف نعت خواں صاحب ہیں، قاری شاہد صاحب ہیں، اور ایک اور بیٹا ہے فرحان قادری صاحب، وہ نعت پڑھیں گے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے ایک ملنے والے ہیں، دوست ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ جوانی کی بات سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں پنڈی سے ڈسکا آنا تھا گجرانوالہ اتر کے، تو کہتے ہیں اتفاق سے مجھے ڈرائیور کے ساتھ جگہ ملی اور میں نے دیکھا اس کے لب حرکت میں تھے، میرا جی چاہا کہ اس وظیفے میں بھی ساتھ مشغول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے 1 2 4 دفعہ اسے تکرار کیے تو اس نے اپنے وظیفے کو روک کر کے کہا کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو پھر کہا یار مجھے بھی ساتھ شامل کر لو۔ تو سنیے جوانو، وہ جوان کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں، اور جب فیصل آباد سے واپس پنڈی آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے تلاوت کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں ہر روز 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ ہے روحوں کی غذا بھائی۔ رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، اس کتاب سے محبت کرو یار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کی خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی تھی، فرمایا جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشم اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے۔ مسلم امہ کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا ایک میری اطرت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا۔ آج پوری دنیا میں رسوائی کا سبب ہی ہمارا یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب سے تعلق کمزور کر لیا۔ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جواب کیا آیا؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے اس کتاب سے تعلق کمزور ہوا کیا تو پوری دنیا میں ہم رسوا ہو گئے۔ آئیے بھائی اس کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اور آج کی اس بزم میں اور آپ عزم کر کے گھروں میں جائیں گے اور اپنے اپنے موبائلوں کی تلاشی بھی ضرور لیں گے کہ ہمارے موبائل میں وہ کوئی ایسا مواد جو اللہ اور رسول کو پسند نہیں، آج اس کو اپنے موبائل سے نکال کر کے کسی اچھے عالم کو، کسی اچھے ثنا خوان رسول کو، کسی اچھے قاری قرآن کو جگہ دیں گے، قرآن سنیں گے، نبی کا فرمان سنیں گے، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کے جذبے دے، اور میں کیا نام آپ نے بولا ہے بچے کا؟ راجو پیار سے کہتے ہیں انہیں، چلو ہم بھی قاسم بھائی، اور ان کا عرفی نام جو نا راجو بھائی نے ماشاءاللہ بڑی محبت سے اس بزم کو سجایا، اتنے سارے لوگوں کو جمع کیا۔ یقیناً یہ شب روز کی محنت سے اتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی، بھائیوں کی محنت، جستجو، کاوش اللہ قبول فرمائے، علماء نے سرپرستی فرمائی، بالخصوص آپ کے اس قصبے کا فخر، بہت بڑا نام مفتی ارشد روحانی صاحب تشریف لائے۔ آپ کے اللہ علم و فضل میں برکت دے، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا